बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे दो तीन अहम मौज़ूआत पे। एक तो 9 मई के हवाले से एक अहम और बड़ा केस, उसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, उससे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे, क्योंकि ये केस है सब 9 मई के केसेस की बुनियाद, जिसके हवाले से सबसे ज़्यादा बात की जाती रही है, और ये है कोर कमांडर हमला केस। इसके हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है आगे चलकर आपको बताते हैं। वकला कन्वेंशन था लाहौर में, इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार, वो वकला जमा हुए और बड़ी बड़ी तादाद में मुल्क भर से वकला की नुमाइंदगी भी इसमें थी। लेकिन जो इलामिया आया है, उस इलामिया में इमरान खान मुतल्लिक एक अहम मुतालबा किया गया है इस वकला की कन्वेंशन में। और क्या वकला की कन्वेंशन में किए जाने वाले मुतालबात, उस पर कितना असर हुकूमत वक़्त को होता है, इस पर भी बात करेंगे। और तीसरा हमारा मौजूद होगा पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, उनके हवाले से अहम और अच्छी खबर है। ये 26 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में ये वर्कर्स जो है वो इनकी गिरफ्तारियाँ हुई थी, उस पर बात हम जो है वो तफसील के साथ करेंगे। सबसे पहले ये 9 मई 2023 है, इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार होते हैं। तो सबसे बड़ा एहतजाज या सबसे बड़ी जो तोड़ फोड़ के जो इल्ज़ामात आते हैं, वो आते हैं कि कोर कमांडर हाउस के अंदर लोग गए और वहां जाकर तोड़ फोड़ की। उसमें मिलिट्री कोर्ट्स में भी केसेस गए थे, और जो सिविलियंस कोर्ट्स में केसेस जो है वो जेर इल्तिवा हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस जिनमें हसन नियाजी जो भांजे हैं इमरान खान के, वो भी उसमें उनको मुजरिम ठहराया गया, उनको 10 साल कैद की सज़ा जो है वो सुनाई गई। इस वक्त वो लाहौर के कोट नागपत जेल में अपनी सज़ा जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं। इसमें जो 21 दिसंबर 2024 को 25 जो मुल्ज़मान थे इस जो कोर कमांडर हाउस हमला केस में, उनको सज़ा मिलिट्री कोर्ट्स से सज़ाएं जो है वो सुनाई गई थी। 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ाएं थी। ओवरऑल तकरीबन 60 से ज़ायद, तकरीबन 65 के करीब जो लोग थे, उनको 9 मई के केसेस में सजाएं मिलिट्री कोर्ट्स से सुनाई गई थी। बाकी केसेस सिविलियंस कोर्ट्स में चल रहे हैं। 105 लोग थे मिलिट्री कोर्ट्स में जिनको जो है वो जिनकी गिरफ्तारी डाली गई थी, जिनको मिलिट्री हिरासत में रखा गया था, जिनमें से तकरीबन 40 के करीब लोग रिहा हो गए थे, वो इस वक्त भी रिहा ही हैं। और तकरीबन 65 लोगों को सजाएं हुई थी, जिनमें से 25 लोग जो है वो ये जो कोर कमांडर हमला केस उसमें मुलव्विस थे। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही जो है वो अजीबो गरीब किस्म का, मैं कहूँगा बड़ा अफसोसनाक भी उसको कहूँगा, कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, वो फैसला बड़ा अहम है। ये तकरीबन 8 मई को ये फैसला जो है वो आया था, जब पाक भारत जंग उरूज पे थी। इस फैसले में एक रिलीफ इन 65 लोगों के लिए रखा गया, लेकिन उसमें हुकूमत वक़्त को 40 से 45 दिन दिए गए कि हुकूमत वक़्त इस हवाले से कानून साजी कर सकती है। डायरेक्शन नहीं दी गई, कर सकती है कि इन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक दे दिया जाए। तो अपील का हक अगर इनको मिल जाता है तो इनकी अपीलें तो बाद में डेफिनेटली डिसाइड होंगी, लेकिन इनकी जमानतें, इनकी सजा मुअत्तली फौरी तौर पर होने के इम्कानात होते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन आज जो 18-20 दिन गुजर चुके हैं उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, लेकिन आज तक हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाया गया, हुकूमत की जानिब से कोई कानून साजी नहीं की गई। ये चीज़ें हमें पहले ही मालूम थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बेंच ने पता नहीं क्या देखा कि हुकूमत को ये मामला भेजा, और मिलिट्री कोर्ट्स में जो फैसला था कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स नहीं हो सकते, उस फैसले को कलअदम करार देकर कहा कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकते हैं। और ये इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच ने अपने जो सिविलियंस अदालतें हैं, सिविलियंस जो कोर्ट्स हैं, उन पर अदम एतमाद का इजहार किया। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें 97 में जो है वो बनाई गई थी, और ये स्पेशल कोर्ट्स थी, हैं, अभी भी काम कर रही हैं, और इनका जो काम है कि स्पीडी ट्रायल वो करें और दहशत गर्दों के स्पीडी ट्रायल्स करें। ये कहा गया था कि अगर जो है वो
اگرچہ یہ ایک بڑا ہی آزرائے مذاق اور آزرائے تفنن بنتا ہے کہ کیا یہ جو لوگ ان 9 مئی کے کیسز میں ملوث ہے کیا یہ دہشت گرد ہیں، کیا ان کا کرمنل ریکارڈ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 100% تقریباً جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہینیس کرائم کیا۔ بہرحال پھر بھی اگر آپ کہیں کہ آپ نے اے ٹی سی میں ہی ٹرائلز کرنے تھے تو ٹرائل کر رہے تھے، آپ اے ٹی سی عدالتوں کو کہہ دیتے کہ جلدی جو ہے وہ ٹرائلز کر رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ سیولینز کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہی ہو سکتے ہیں، اور یہ انڈائریکٹلی اپنی ہی عدالتوں، اپنے ہی جوڈیشل سسٹم، اپنی ہی جوڈیشری پر عدم اعتماد کے جو وہ مترادف تھا، مترادف ہے۔ لیکن دیکھیں گے کہ اس میں اب فردر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیا اس میں کوئی نظر ثانی کی درخواست آتی ہے تاکہ اس کیس کو دیکھا جائے، کیونکہ ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائلز نہیں ہونے چاہیے۔ سیولینز کوئی بھی جرم کریں، بڑے سے بڑا جرم کریں، ان کو سزا دیں، ان کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آپ جو ہے وہ کیس چلا سکتے ہیں سیولینز کورٹس میں، انسداد دہشت گردی عدالتوں میں کیسز چل سکتے ہیں، سیشن کورٹس میں کیسز چل سکتے ہیں۔ لیکن بڑا ہی بہرحال افسوسناک ہم کسی اور طرف نکل گئے۔ یہ کور کمانڈر جو حملہ کیس ہے جس کو جناح ہاؤس بعد میں اس کو نام دیا گیا، ایکچولی یہ کور کمانڈر ہاؤس تھا، اور اس میں جو نام اس کا رکھا گیا جناح ہاؤس کیس، حملہ کیس، اس میں 252 یا 54 تقریباً 250 سے زائد جو ملزمان ہیں ان پر فرد جرم عائد کی ہے لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے۔ یہ بڑا ہی غیر معمولی ہے کہ 2 سال کے بعد، یہ 9 مئی 2023، 24 اور 25، 2 سال کے بعد اس کیس میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ اچھا، فرد جرم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سزا ہو گئی ہے، فرد جرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کیس کے ٹرائل کا پہلا مرحلہ شروع ہوا ہے۔ اندازہ لگائیں 2 سال کے بعد اس کیس کے ٹرائل کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے کہ پولیس کی جانب سے انویسٹیگیشن مکمل ہونے کے بعد 173 کی ایک رپورٹ، جس کو ہم چالان بھی کہتے ہیں، وہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس چالان پیش کرنے کے بعد عدالت تمام ملزمان کو بلاتی ہے، بلا کر حاضری لگاتی ہے، اس چالان کی جو ان کی کاپیز ان کو دی جاتی ہیں، پھر فرد جرم کے لیے تاریخ رکھی جاتی ہے اور فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے اگلی تاریخ پر۔ تو اب 9 مئی کے اس اہم کیس میں، جناح ہاؤس کے کیس میں، فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے۔ اس میں عالیہ حمزہ ہیں، روبینہ جمیل ہے، ختیجہ شاہ ہیں، اعجاز چودھری ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، محمود الرشید ہیں، ان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے، اور شاہ محمود قریشی ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ کیونکہ ہاسپٹل میں ہیں تو اس لیے بیمار ہونے کی وجہ سے اور وہاں پہ ایڈمٹ ہونے کی وجہ سے ان پر فرد جرم عائد نہیں کی گئی۔ جو برہان معظم ہیں، ملزمان کے وکیل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فرد جرم تو پروسیکیوشن نے عائد کر دی ہے، لیکن جس لمحے بھی یہ کیس کھلا ہے اس میں جو ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے، اور جو پروسیکیوشن ہے وہ اس کیس کو ملزمان کی حد تک ثابت نہیں کر سکتی۔ یہ بہرحال ملزمان کے وکلا کا جو ہے وہ دعویٰ ہے کہ وہ اس طرح نہیں کر سکتی۔ اچھا، اس میں ایک کام اور بھی ہوا ہے کہ جناح ہاؤس کے اس کیس میں 2 ملزمان وفات پا چکے ہیں، مطلب 9 مئی 2023 کے بعد جو ہے وہ یہ ملزمان گرفتار ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا، اور اس دوران یہ ملزمان جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کہ یہ ملزمان گرفتار ہو چکے تھے تو وفات پائی ہے، یا وہ گرفتار ہونے کے بعد جیل میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو 16 ملزمان ہیں اس کیس میں، اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اشتہاری ہیں، وہ جو ہے وہ اس کیس میں ان کا جو سٹیٹس ہے اب اشتہاری کا ہے۔ ان کی حد تک جب وہ گرفتار ہوں گے تو ان کی حد تک دوبارہ ٹرائل نیکسٹ مرحلے پہ شروع ہوگا، اور اس کے بعد یہ ٹرائل جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اب یہ اس کیس میں جو پروسیکیوشن ہے لاہور کی، پنجاب کی پروسیکیوشن اس کیس میں اب اپنے گواہ پیش کرے گی، اپنے گواہوں کے بیانات ہوں گے، ان گواہوں کے بیانات پر جرح ہوگی، اور اس کے بعد یہ کیس آگے بڑھے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اپریل 16 کو یہ آرڈر دے چکی ہے کہ 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کیا جائے، تو 20 اپریل، 20 مئی، 20 جون، 20 جولائی اور 20 اگست تک یہ ٹرائل جو ہے وہ مکمل
ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ سوال تو ہمارے سامنے ہے۔ لیکن جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں بہت سارے لوگوں سے جو قانونی ماہرین ہیں، ملزمان کے وکیل ہیں، ایون پروسیکیوشن سائڈ سے بھی کہ کیا یہ ممکن ہے، تو بظاہر وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملزمان کی بڑی تعداد ہے، گواہوں کی بڑی تعداد ہے، ان پہ جرح ہونی ہے، ہر ملزم کو اس کو فیئر ٹرائل دینا ہے، اس کو رائٹ جو ہے وہ دینا ہے ہیئرنگ کا مکمل طور پر، تو اس لیے ایسا بظاہر ممکن نظر نہیں آتا کہ 4 ماہ میں یہ 9 مئی کے کیسز کے ٹرائلز جو ہے وہ مکمل ہو سکیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، پی ٹی آئی کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے وکلا کے کنونشن میں ایک بڑا مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہ مطالبہ ہے وکلا کا کہ عمران خان ایک سیاسی قیدی ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ یہ ایک بڑا مطالبہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ وکلا کنونشن منعقد کیا گیا تھا۔ بڑی دھواں دار قسم کی تقاریر ہوئی، وکلا کے نمائندے ملک کے مختلف حصوں سے بھی وہاں پہ اس کنونشن میں موجود تھے۔ حامد خان جو سینئر وکیل ہیں، سینئر قانون دان ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ بڑی جو ہے وہ انہوں نے دھواں دار قسم کی جو ہے وہ تقریر کی اور حکومت وقت پر، وزیر اعظم شہباز شریف پر بڑی تنقید کی۔ تو ایک تو مطالبہ کیا گیا ہے وکلا کی جانب سے عمران خان کی رہائی کا، دوسرا ڈاکٹر مارنگ بلوچ، تیسرا علی وزیر، ان کا جو مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے سیاسی کارکنان کی رہائی، دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ گفت و شنید سے، مذاکرات سے یہ جو معاملات جو ہے وہ سیاسی حل کیے جائیں۔ مسنگ پرسنز جو ہوئے تھے ان کو منظر عام پہ لایا جائے، جو منظر عام پہ نہیں لائے گئے، یہ کہا گیا ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ جو سائبر کرائمز کے حوالے سے پیکا میں جو ترامیم حالیہ طور پر کی گئی ہیں ان کی وہ مذمت کرتے ہیں۔ آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت اس معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، اور وکلا نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کو مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں، اور حکومت کا یہ اقدام کسی طور پہ بھی درست نہیں ہے، اور حکومت کو ان ترامیم کو واپس لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے حکومت وقت پاکستان کے سٹانس کے ساتھ وکلا جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور حالیہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی اس میں سیکیورٹی فورسز، جو پاک فوج، اس کے علاوہ پاک فضائیہ یا باقی فورسز جو ان کا جو کردار ہے اس کے کردار کو سراہا گیا ہے۔ لیکن اس میں بڑا جو مطالبہ ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ ہے۔ کیا یہ رہائی ممکن ہوتی ہے اس طرح؟ یہ ایک پریشر کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رہائی ممکن ہوتی ہے یا نہیں، ایک پریشر بہرحال بلٹ ہوتا ہے، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا 26 نومبر کو بھی پریشر بلٹ ہوا، کچھ نہیں ہوا، 4 اکتوبر کو بھی پریشر بلٹ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اب وکلا کی جانب سے یہ جو ہے وہ پوائنٹ رکھا گیا ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ حکومت وقت کیا اس کو سوچے گی؟ مجھے ایسے نہیں لگتا فوری طور پر، اس لیے کیونکہ مسلم لیگ نون بھی یہی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سپیس ہے وہ کم سے کم ہی رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سپیس مسلم لیگ نون کی بھی کم ہوئی۔ اس کا نتیجہ آپ نے 8 فروری کو دیکھ لیا، اور 8 فروری کے بعد 9 فروری جو ہے وہ لانا پڑا، جس کے بعد یہ حکومت بنی اور فارم 47 پہ اس کے الزامات بھی لگے۔ تو اس لیے جو حکومت وقت کے حوالے سے بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ وہ چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے۔ پی ٹی آئی کے ورکرز کے حوالے سے اہم خبر ہے، یہ 86 ورکرز 86 ورکرز جن کو 26 نومبر احتجاج کے تناظر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ پہلے ان کی جو گرفتاری تھی وہ جو ہے وہ راول پنڈی کے کیسز میں تھی، یہ اڈیالہ جیل میں، جیلم میں، اٹک میں قید رہے۔ پھر ان کی گرفتاری جو ہے وہ تقریباً 1 ماہ پہلے اسلام آباد کے کیسز میں ڈال دی گئی، اور اسلام آباد کے کیسز میں بھی بڑا ٹائم لگ گیا۔ ان کی جو ہے وہ ضمانت کی درخواستیں مقرر ہوتے ہوتے ان کی ضمانت کی درخواستیں تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے مقرر تھیں، لیکن اچانک جو ہے وہ جج قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف کی ڈویژن بینچ اٹھ کے چلا گیا۔ پھر جو ہے وہ تقریباً 8-10 دن کے بعد یہ کیس لگا، ان کی ضمانتیں منظور ہوئیں، ان کے روپکار جاری ہوئے، ان کی رہائی اب جو ہے وہ ہو رہی ہے، کچھ کی ہو چکی ہے، اور آلموسٹ جو ہے وہ تقریباً یہی اس وقت خبر ہے کہ ان کی رہائی ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ 26 نومبر احتجاج کے تناظر میں پی ٹی آئی کے کارکنان بڑی تعداد میں راول پنڈی، اسلام آباد، ٹیکسلا، حسن ابدال سے گرفتار ہوئے تھے۔ ان میں زیادہ تر تعداد
خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کی تھی جن کو ملٹیپل کیسز میں گرفتاریاں ہوئی تھی، اور تقریباً جو ہے وہ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو 25 مئی ہے اور 26 نومبر کو یہ واقعہ ہوا تھا۔ 26 نومبر 26 دسمبر تقریباً ایک منتھ وہ بنتا ہے اور تقریباً 5 منتھ یہ بنتے ہیں، تو 6 ماہ ہونے کو ہیں تو یہ معاملہ ختم نہیں ہو رہا، اور ان کے جو ہے وہ گرفتاریاں ختم، جو رہائیاں نہیں ہوئی تھی۔ تو اب یہ خبر ہے کہ ان کی رہائی ہو چکی ہے۔ یہ تقریباً آخری ہی لوگ تھے جن کی رہائی ہوئی ہے، لیکن راولپنڈی کی دہشت گردی عدالت نے الگ سے ٹرائل بھی شروع کر دیا ہے۔ وہ ٹرائل بھی آگے بڑھ رہا ہے، وہ ایک الگ سے خبر ہے، آگے کہیں آپ کو بتائیں گے۔ اور وہ 26 نومبر احتجاج کے تناظر میں ٹرائل ہے، اسلام آباد میں بھی ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ پی ٹی آئی ورکرز کے لیے اچھی خبر ہے کہ وہ ان کی رہائیاں ہو چکی ہیں 26 نومبر احتجاج کے کیسز میں۔ تو یہ اپڈیٹ تھی، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔